बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज सर्विसेज अस्पताल लाहौर में एक हामिद नामी नौजवान पैदल चलकर अंदर आता है। हामिद को अस्पताल पैदल चलकर आते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हामिद को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। मरीज की जान बहक होने पर लवाकीन एहतजाज करते हैं। लवाकीन ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की गफलत से मरीज की मौत हुई है। लवाकीन ने वाक़े के बाद जेल रोड पर एहतजाज भी किया। डॉक्टर्स के मुताबिक लवाकीन ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद की भी कोशिश की, जबकि लवाकीन ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स ने उन पर जुल्म किया। इस सारे मामले में टर्न उस वक्त आता है जब डॉक्टर ने फेक सर्टिफिकेट बनाया, जिसके मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी, और अब नौजवान मरीज के जान बहक होने की एंट्री स्लिप और डेथ सर्टिफिकेट मंजर-आम पर आ गया है। मगर सर्विसेज अस्पताल में जिंदा नौजवान मरीज हामिद की एंट्री हुई। मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेड लिख दिया गया, लेकिन जारी होने वाली फुटेज के मुताबिक हामिद चलकर अस्पताल में दाखिल हुआ था। रिपोर्ट ये बता रही है जी कि सर्विसेज अस्पताल में मुबैना गफलत से नौजवान की मौत के बाद तहकीकात की गई। इब्तदाई तहकीकात में 4 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, जिन पर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया और इमरजेंसी वार्ड में धरना भी दे दिया। यंग डॉक्टर्स ने एमएस ऑफिस का घेराव भी कर लिया और इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। एमएस की जानिब से लिखे गए खत में 4 डॉक्टर्स को इस सारे वाक़े का मुर्तकिब ठहराया गया। अब सवाल ये है कि जमां साला हामिद की मौत का असल जिम्मेदार जो है वो कौन है, किसके कंधों पर आती है जिम्मेदारी? यंग ड्यूटी डॉक्टर्स की गफलत है या फिर मामला वाकई कुछ और है? एक ऐसा मरीज जो अपने पांव पर चलकर आया, उसे रिसीव डेड क्यों डिक्लेयर किया गया? किसने किया, किसके कहने पर किया, और हामिद की मौत का जिम्मा किसके सर पर है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के पार्टनर चीफ डॉक्टर सलमान हसीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एमएस साहब ने जिन डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है उनमें एक नाम आपका भी, क्या कहेंगे? आपने एमएस साहब की जो वीडियो है वो सबसे पहले चला दी है, तो सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि उसमें वो खुद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस 4 लोगों का इस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ये एक बार बार बहुत सारे मीडिया के चैनल्स ने चलाई, कुछ ने दानिस्तन चला दी, कुछ से गलती सरजद हो गई, और जिनसे गलती कुछ से सरजद हुई उन्होंने ठीक कर ली, और कुछ लोग जो ऐसे हैं वो हमारे साथ पर्सनल भी हो गए और अभी तक वो नए नए बहाने भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो उसमें बड़ी मैं वाज़ेह कर दूं कि अभी जो एमएस साहब की आपने वीडियो प्ले की, बहुत शुक्रिया। उन्होंने वाज़ेह कहा कि जो 4 लोग हैं उनको उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि हमने उनके दफ्तर में जाके प्रोटेस्ट किया, और हम बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया। हम समझते हैं कि हामिद साहब की वफात जो है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अच्छा। दूसरी बात पहले मैं वाज़ेह कर दूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मरीज़ चल के आया, तो बहुत सारे मरीज़ चल के ही आते हैं, लेकिन वो बीमार होते हैं, और बीमार होते हैं हार्ट अटैक के मरीज इसी तरह फौत होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रिसीव डेड जो एक टर्म है, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। नौजवान मरीजों में हार्ट अटैक के बाद सडन कोलैप्स होने के चांसेस बूढ़े मरीजों से ज़्यादा होते हैं, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, मुबैना गफलत किसे कहते हैं? मुबैना गफलत ये कहते हैं कि डॉक्टर ड्यूटी से गायब हो, डॉक्टर टाइमली चेक ना करे, डॉक्टर तशखीस गलत करे, डॉक्टर इलाज गलत करे। ऐसा क्या किसी रिपोर्ट में हुआ है? नहीं हुआ। 6:11 पे पेशेंट आया, 6:12 पे इलाज शुरू हो गया, 6:20 पे उसका CPR यानी कि छाती को कंप्रेशन देना शुरू हो गए, 6:30 पे उसकी डेथ होगी। अब अगला सेशन आता है जिसमें ये एक हमारे मुल्क का फितरी अमल है, और हम इसको कोई इससे परेशान नहीं है, हम नाला नहीं है, हम इससे यूज टू हो चुके हैं कि नौजवान पेशेंट जब भी डेथ होते हैं, अटेंडेंट्स की अनएक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो अटैक भी कर लेते हैं, वो गुस्सा भी कर जाते हैं, अब्यूसिव भी हो जाते हैं। यहाँ पे रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्हें आगे संभालना और समझाना होता है। हाँ। हुआ ये कि उनके साथ आने वाले कुछ लोग नौजवान थे, उन्होंने गुस्से में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें इलाज की पर्चियाँ भी थी, डेथ सर्टिफिकेट थे, वो छीन लिए। बाद में वो डेथ सर्टिफिकेट हम ये समझते हैं, हमें देखें, हम भी इंक्वायरी का वेट कर रहे हैं, हमें ये वो बात है जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने बताई, देख लेंगे बाद में क्या साबित होता है। और ये लेकिन वीडियो में देखते दिखाया जा सकता है CCTV में कि एक लवाकीन कागजात छीन रहे हैं। अब उनके बड़े आए, वहाँ पे मार धक्कम पेल भी हुई। एक मरीज के साथ देखे ना, इमरजेंसी में 30-40 लवाकीन का आ जाना जुल्म है। 30-40 लवाकीन ने लेडी डॉक्टर्स को भी गिराव में लिया, गुस्से में थे। एमएस साहब नहीं थे, और एमएस साहब पहुंचे भी नहीं, AMS भी नहीं थे, इंतजामिया भी नहीं थी, सिक्योरिटी भी नहीं थी, कोई रोक टोक होती कुछ भी नहीं थी। अब वहाँ पे ये हुआ कि जब 40-45 मिनट लड़ाई रही, उन्होंने लवाकी ने गुस्से में कमरों में डॉक्टरों को बंद कर दिया। लेडी डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत जो होता है फिर हमारे मुल्क का माशरती हिस्सा है। अब उन्होंने नया डेथ सर्टिफिकेट दोबारा बनाया, सिर्फ ये कि उधर किसी पुलिस वाले ने इंटरवीन किया, जी आप इनको DC दें, हम इनको भेज देते हैं। वो जो नया डॉक्टर आया, क्लैरिकल मिस्टेक उसने की है,
وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, ہم کہیں پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. سارا مسئلہ ہی اس کا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا اس میں شک کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سارا مسئلہ ہی اس مسٹیک کا ہے. ہاں بالکل ایسے. لیکن آپ نے تو بڑا شاندار شو کر رہی ہیں. اب تو اس وقت جو بہت سارے ٹی ویز ہیں بڑے پرسنل ہو گئے ہیں, 2-3 ٹی ویز, بہت سارے تو نہیں 2-3, وہ اس بات کو لے کے ریجڈ ہو گئے ہیں. جب ایم ایس نے ویڈیو دے دیا, انہیں چاہیے یہ ویڈیو چلا دیں کہ ان 4 ڈاکٹروں کا اس انسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بار بار میرے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ ایم ایس کی نااہلی کی وجہ سے یہ جو آپ کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے یہ اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ آپ نے احتجاج کیا. وہ ایم ایس صاحب کی اپنے جو ویڈیو پلے کی ہے یہی کہہ رہے ہیں وہ. ہم نے چونکہ اس کے بعد دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی انکوائری کا ویٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں, تو پھر مطلب اس طریقے سے احتجاج کیوں کیا گیا؟ ہم نے احتجاج ایمرجنسی میں نہیں کیا, ہم نے کیا تھا ایم ایس آفس میں. ہم نے اس لیے کیا کہ اگر لواحقین کی داد رسی ہو جاتی, وہ بیچارے 6:11 سے 9 بجے تک وہاں پہ ذلیل و رسوا, ہم لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم یہ کہتے ہیں انہیں جیل روڈ پہ جانا نہ پڑتا. ہم یہ کہتے ہیں وہ پیشنٹ بیچارہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ باہر سے اندر تک دل کے مریض کو تو ایک قدم نہیں چلانا چاہیے, وہ ویل چیئر کے بغیر آ رہا, یہ بات اٹھانے والی کہیں پہ نہیں اٹھائی جا رہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سروسز ہسپتال میں دل کے مریضوں کا علاج ہی نہیں ہوتا, سروسز ہسپتال میں دل کے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. یہ بات ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں, یہ چھپائی جا رہی ہے, یہ ایم ایس صاحب اور کچھ لوگ مل کے ہمارا ٹرائل کرانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سروسز ہسپتال میں ایز اے پروٹوکول آج بھی جو ایک انجیکشن لگتا ہے خون پتلا کرنے والا اور چھوٹے چھوٹے ڈی ایچ کیوز میں لگ رہا ہے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اگر میں ثابت ہوں مجھے نوکری سے نکال دیا جائے, سروسز ہسپتال میں وہ نہیں لگ رہا. اس وقت سروسز ہسپتال میں چیسٹ ایکس رے نہیں ہو رہا, اے بی جیز نہیں ہو رہی, اور جو دل کا اٹیک چیک کرنے کے لیے کارڈیک انزائمز ہوتے ہیں سروسز ہسپتال میں وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں اس کے بعد پروٹیسٹ بنتا تھا کہ نہیں, ہم نے کیا اور ہم اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. ہم پروٹیسٹ پہلے بھی کرتے ہیں, ہم آئندہ بھی کریں گے. یہ نوکری چلیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر یہ تمام چیزیں ہیں نا تو پھر یہ تو اب ایک حادثہ ہو گیا جس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو باہر نکلتے دیکھا جی, تنخواہوں میں اضافہ ہو اور آپ کے جو دیگر ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, ان ایشوز کے اوپر آپ کو نکلنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک نہ ایک دن تو پھر ایسا آنا تھا کہ اگر یہ ایشوز تھے, اگر سہولیات نہیں تھی تو وہ مدعا آپ کے اوپر پڑنا تھا. تو اگر پڑا ہے آپ کے اوپر تو ان ایشوز کے اوپر آپ کو سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا. آپ لوگ اپنی تنخواہوں کی وجہ سے سڑکوں پر تھے اور بہت سارے ایشوز کی وجہ سے سڑکوں پر تھے, اس وجہ سے کیوں نہیں تھے؟ اس میں ویسے تو آپ کے رپورٹر وہ آپ کو بخوبی آگاہ کر سکتے ہیں, ہم ملٹیپل ٹائم نکلے ہیں. ہم نے انکوائری کمیٹی کے سامنے, وہ انکوائری کمیٹی کو جب ہم نے بتایا کہ سہولیات نہیں ہیں تو ان کا بھی یہی سوال تھا کہ آج ہی آپ کو کیوں یاد آ گیا. ہم نے ان کو پھر وہ ریمائنڈر 6 ہم نے پورے اسپتال سے جو پچھلے 3 مہینوں میں اپلیکیشنیں لکھی گئی تھی فار دا پروویژن آف فیسلٹیز وہ مہیا کی, پھر وہ بھی دنگ رہ گئے. ایک وارڈ نے 6 ریمائنڈر لکھے ہوئے تھے, ایک نے 4 ریمائنڈر لکھے ہوئے تھے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو بی ایچ یوز اور آر ایچ سی ہے نا, دہی ہسپتال, وہاں پہ چیسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے, سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں نہیں ہو رہا, 3 مہینے سے نہیں ہو رہا. اے بی جیز جو ہوتی ہیں کووڈ کے لیے جو آج کرونا کی وبا چل رہی ہے, پرائم امپورٹنٹ ہے, پرائم امپورٹنٹ, سروسز ہسپتال میں نہیں ہو رہی. ہم نے پروٹیسٹ بھی اس پہ کیے ہیں ملٹیپل ٹائم, اور ہم اس پہ شوز بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ایم ایس صاحب کا جو غصہ ہے وہ بڑا جائز ہے بیچارے کا, کیونکہ ہم اسی کی تو نہل ہی نکال رہے تھے, اور وہی ہوا ہے. دیکھیں نا یہ ہمارا اس وقت جو میڈیا ورسٹ میڈیا ٹرائل چل رہا ہے, اور بڑے نامور بڑے ہمارے بڑے سینئر صحافی کر رہے ہیں ایم ایس صاحب کی محبت میں, تو اسی لیے کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس سے رکیں گے نہیں. انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم تو سالوں سے کر رہے ہیں. اس پہ ہم جو بیچارہ نوجوان فوت ہوا ہے اس کے والدین کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں. انتظامیہ کی نہلی سے کے باعث ان کو جو مشکل پیش آئی, میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کے علاج میں غفلت نہیں ہوئی. صحیح, ٹھیک ہے, ان کو جو مشکل پیش ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتی ہوں, علاج میں غفلت نہیں ہوئی, لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں پر سارا مسئلہ اٹھا ہے, ٹھیک ہے, ہماری نظروں سے متعدد ایسے کیسز گزرے ہیں, اور ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے انٹرنیشنل ریسرچز بھی اس کے اوپر پڑھی ہیں کہ اگر ینگ لوگوں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا سروائیول ریٹ کم ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کی نسبت, اور اس کے بہت ساری میڈیکل ریزنز بھی ہیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے جو ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈیا ٹرائل ہوا, جس کی وجہ سے مس کنسیپشنز یا مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی, وہ یہی ہے کہ ریسیو ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے بن گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے اور پھر سارا مدعا ہی الٹ کر رہ جاتا ہے. میں تو بڑا واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ جو 2 ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے ہیں, پہلا چلے ٹھیک دوسرا غلط, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. انکوائری رپورٹ میں بھی جسٹیفائی نہیں کیا, اور ہم نے کسی ڈاکٹر نہیں بنایا ہوگا نا, بالکل بنایا, اور ڈاکٹرز نے ہی بنایا. ہوا یہ ہے کہ وہ اس ڈاکٹر نے بنایا جو پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا, کیونکہ پہلے ڈاکٹر تو اس کفل میں بھاگ دوڑ میں چلے گئے. نہیں تو بائی دا بک اگر ہم رولز کے مطابق اس کو دیکھیں تو کیا وہ ڈاکٹر جو کہ مریض کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں کہ جب 30-40 لوگ اندر آئے ہیں, وہاں ایک سکفل ہوا ہے, میدان جنگ بنا ہے, 30-40 لوگوں کا چونکہ ان مریضوں کے ساتھ ایک لڑائی تھی, وہ چلے گئے وہاں سے.
اپنی جان بچا کے. اور یہ بھی دنیا کے اقوام عالم کے قوانین کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ آپ جا سکتے ہیں ایمرجنسی چھوڑ کے, اور چلے گئے. دی لیفٹ ایمرجنسی اور ہمارے جانے سے کو آدھا پونا گھنٹہ پہلے چلے گئے. اچھا, اب وہ کوئی اور بیچارہ سادہ ڈاکٹر بلایا, اس نے غلطی کی ہے, ہم اس کو بھی نہیں جسٹیفائی کر رہے, لیکن یہ اس کو کلیریکل مسٹیک لیا جائے, اس کی بھی سزا دی جائے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر قانون سمجھتا ہے کہ اس نے دانستاً کیا, جان بوجھ کے کیا, لیک آف نالج کی وجہ سے کیا, لیک آف ایکسپرٹیز کی وجہ سے کی, یا انڈر پریشر کیا, کھینچا تانی چل رہی تھی, ایک لفظ ٹک کرنا تھا, غلط ہو گیا ہے, یہ تو انکوائری ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا رہا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کو مزید, مطلب اب میرا نہیں خیال کہ باہر کسی فارن کنٹری میں آپ ایسے ہی کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں کہ کیا ہونا ہے, یہاں پہ کسی چیز کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے میں ایک بات بتا دوں, سروسز اسپتال کی 100-125 بیڈ کی ایمرجنسی ہے, 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں اتنے بیڈ کی ایمرجنسی میں اس سے صرف 2 گنا مریض آ سکتے ہیں, یعنی 200 یا 250. سروسز اسپتال میں 4000 24 گھنٹوں میں مریض آتے ہیں ایمرجنسی میں. 1990 میں جتنے اسپتال تھے آج بھی اتنے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ سروسز اسپتال میں دل کے مریض کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹریننگ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ایک پریکٹس ہے چھاتی درد ہے پی آئی سی لے جاؤ. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ اس کا پروٹوکول ڈیولپ ہو, یا تو سروسز اسپتال کے اندر کارڈیالوجی وارڈ بنے, نہیں تو پھر اگر پیشنٹ آ گیا ہے اس کو شفٹ کرانے تک ذمہ داری ایم ایس سروسز اسپتال کی ہونی چاہیے کہ ان کی ایمبولینس جائے, کیونکہ آپ کی میڈیکل نالج تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے تھوڑا سا بھی چلا تو اس کا ہارٹ اٹیک ورسٹ ہو جائے گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایز پر پروٹوکولز اس پیشنٹ کو تو آن ہی نہیں کیا جاتا, اسے پرچی تھمائی جاتی ہے, اس کا پی آئی سی پہنچ جا تو جاندے ہوئے رکشے تے جائیں, تر کے نہ جائیں. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈیل ود دا پیشنٹ. کہاں کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ سروسز میں یہ ہوتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ تو مطلب انہوں نے کہا جی یہ دنال دل والا اسپتال بناتا, اور یہ تب سے ہو رہا ہے جب فیمس زہرا کا کیس ہوا تھا جس میں ایک پیشنٹ فرش میں بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے مر گئی تھی, اور شہباز شریف صاحب نے سینئر پروفیسروں کو اڑا دیا تھا. وہ سروسز سے گئی تھی کیونکہ دل کا وارڈ نہیں تھا, وہ دل میں بھیجا, دل میں وارڈ میں ہسپتال میں پتہ چلا گردوں کا وارڈ نہیں ہے, وہ جناگ گئی بیچاری اور وہاں جا کے وہ فوت ہو گئی. تو ہم تو انہی چیزوں کی, ان لیکنگز کی بار بار اٹھاتے رہے ہیں آپ کے سامنے. لیکن اس وقت جو دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہمارا, اور ہو رہا ہے پرسنل کلیشز کی وجہ سے. اداروں کو, چینلز کو پرسنل کلیشز کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے اوور آل پیشنٹ ڈاکٹرز کا جو میوچل ٹرسٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس سے جب مریض پہلے ہی پری آکوپائڈ آئے گا کہ میرا ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے, وہ پہلے ہی سوچ کے آئے گا تو لڑائی. لیکن میں پھر واپس اس کی طرف آؤں گی. یہ جو حماقت میں اس کو کہوں گی, آئی ایم سوری, جس ڈاکٹر نے بھی کی ہے کہ ریسیو ڈیڈ کا سرٹیفکیٹ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرسٹ یا اعتماد کا ایک لیول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوا ہے. یہ جو غلط سرٹیفکیٹ بنایا گیا اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے. اچھا, ایک اور الزام آپ لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا گیا لواحقین کے اوپر. ایک تو پہلے اگین اٹس بینگ ڈن بائی دا فیو مائی فرینڈز, مائی کلوز فرینڈز, کیونکہ ان کا پہلا موقف انہوں نے ٹی ویز پہ چلا دیا کہ 4 لوگ شامل تھے اس ڈاکٹر کو ٹریٹ کرنے میں. وہ ایم ایس نے اگلے دن آ کے کلیریفائی کر دیا کہ 4 لوگ کو ٹریٹ کرنے میں آپ نہیں تھے. اب وہ اس پچھلی رپورٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کتنی دیر بعد پہنچے آپ؟ 2 گھنٹے بعد. 7:30 پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہم 8:30 پہ پہنچے ہیں. ایمرجنسی سے ڈاکٹر بھی بھاگ چکے تھے, 2 ڈاکٹروں کو انہوں نے کمروں میں بند کیا ہوا تھا, نرسز بند تھیں, ہم نے جا کے کوئی منترلا کر کے نکال لیا ہے. اس دوران لازمی بات ہے کہ بہت محبت بھرا ماحول تو نہیں تھا کہ ہم کہیں جی ہم ڈاکٹر کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں, کٹ کے لے جاؤ, ایسا نہیں ہوا. تھوڑی بہت ادھر ہوئی ہیں ہارش ورڈز کے ایکسچینج, ہاں, لیکن کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا. نو ناٹ ویڈیو. ہمارے اسپتال کے جو کیمرے ہیں نا, وہ مطلب آپ کے شو کے جتنے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں ایمرجنسی میں, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. ہاں, ڈاکٹر اور نرس کو ریسکیو کیا, خدا نہ خواستہ نہ کرتے تو اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا تھا, ہوئے ہیں. اس سے بڑی کوئی نہ کوئی اگر ہو جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اپریسیشن لیٹر ملنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے وہ پہلے خبر چلا دی تھی کہ these 4 people are involved in the death of the patient, ایم ایس نے میسیج دے کے فارغ کر دیا. اب وہ اس کو ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ 4 لوگ مارنے میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ انکوائری میں پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی, اور کیمروں میں وہ ویڈیو تو دکھا دیں جس میں مار رہے ہیں. اگر وہ سی سی ٹی وی ویڈیو آئی ہے, دیٹ مسٹ بی کمرے میں پتہ نہیں کون سے کمرے میں بند کر دیا, کمرے میں بند کر کے لواحقین کے ساتھ, کمرے میں لواحقین کو آنے جانے کی تو ویڈیو ہوگی, تو ایسی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے الحمدللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ اس وقت پیشنٹ کیئر اور ایڈمنسٹریشن فیلئر سے نکل کر فری کین کی لڑائی بن گئی ہے. کچھ لوگ ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں میڈیا کو اگینسٹ دا ڈاکٹرز. میں ان سے بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سے اوور آل پیشنٹ کیئر سفر کریں. ڈاکٹر صاحب کیا ان کی کیا بس وہ ہو گیا ہے اصل میں کچھ میں کہوں تو ڈاکٹرز کے خلاف یہ محاذرائی کرنے کے نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو پرسنل ایشوز ہیں ہم ان سے بیٹھ کے سیٹل کر سکتے ہیں. اگر کسی سینئر صحافی کی دل آزاری ہوئی ہے ہم ان کو بیٹھ جائیں گے. لیکن
یہ کہ آئے روز نئی ٹویسٹ کر کے آپ کہتے ہیں جی نئی CCTV آ گئی. کون سی نئی آ گئی ہے؟ آپ نے موقف چینج کیا ہے. MS نے جب کہہ دیا کہ یہ 4 لوگ کسی اور بعد میں گئے ہیں, اب آپ پھنس گئے, اب آپ نے موقف چینج کریے اور بڑے بڑے نامور ٹیمی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ پیمرا میں جائیں گے اس کے خلاف. ہاں, اور اس میں آپ کے ٹی وی نے بڑی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے. آپ کے ٹی وی نے کہیں ایسی بات نہیں کی, بلکہ 90% میڈیا نے کہیں ایسی بات نہیں کی. بس وہ اب MS صاحب انفلوئنشیل آدمی ہیں, تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں. ہم تو پہلے بھی انفلوئنشیلز کے اگینسٹ ہی کھڑے ہوتے رہے ہیں. یہاں شہباز شریف صاحب سے بڑا انفلوئنشیل آدمی تو کوئی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کے اوپر پہل کرنی چاہیے کہ اس کی بہت شفاف انکوائری جو ہے وہ ہو, تاکہ جو بھی الزامات آپ لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں, اور ویری امپورٹنٹ ساری چیزوں سے زیادہ ضروری ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ میں ایک بڑا تقدس کا رشتہ ہوتا ہے, بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے. وہاں پر جب اعتماد یا ٹرسٹ خراب ہوتا ہے تو وہ بڑا پرابلمٹک قسم کی چیز ہے, اور خاص طور پر اس ڈاکٹر کو یقیناً جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ کن بیسس کے اوپر, اگر آپ مریض کو اٹینڈ بھی نہیں کر رہے تھے, آپ مریض کا علاج بھی نہیں کر رہے تھے, تو پھر کن بیسس کے اوپر آپ نے ریسیو ڈیتھ کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بنایا, جس کی وجہ سے پھر یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ اور سارا کیوس جو ہے وہ پھیلا ہے. بہرحال ہم بھی جو ہے وہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں کے نام اس میں MS صاحب بھی, سب ایک شفاف انکوائری اگر اس کے اوپر ہوگی اور لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, تو یقیناً جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور لوگوں کا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ کم از کم ڈاکٹرز کے اوپر قائم و دائم رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب تمام چیزیں بتا رہے ہیں, اب وہ ان کی ضرورت اپنی جگہ ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو پہلی دفعہ وہ چیز بتائی, ڈاکٹر سلمان حسیب نے, ہم بارہا اس چیز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ جو حکومتی اسپتال ہیں یا گورنمنٹ کے تحت جو اسپتال چلتے ہیں, وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے. وہاں پر جو ہے سہولیات اس طرح کی نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جائے. ایمرجنسی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, یہ میرے خیال میں شاید اس کی الف پہ بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ, تو یہاں پر کام ہونے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. ٹیلی کمیونیکیشن ہو یا پھر گاڑیاں ہوں, پاکستان جو ہے اب غیر ملکی کمپنیز کے لیے ایک جنت بن چکا ہے. کوئی بھی کمپنی پاکستان میں اپنا پروجیکٹ شروع کرتی ہے اور پھر بھاری تعداد میں ٹیکسز کے نام پر عوام سے پیسہ لوٹ لیتی ہے. پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد اس وقت 18 کروڑ 32 لاکھ ہو گئی ہے, جبکہ 3G اور 4G صارفین کی تعداد 9 کروڑ 81 لاکھ 20 ہزار تک پہنچ گئی ہے. اس وقت پاکستان میں جاز, یوفون, زونگ اور ٹیلنور کے کل 188 ملین صارف ہیں. گزشتہ ہفتے پاس ہونے والے منی بجٹ کے بعد 188 ملین صارفین پر سیلولر کمپنیز کے نیٹ ورک استعمال کرنے کے عوض اربوں روپے میں نئے ٹیکس ادا کرنا ہوں گے. منی بجٹ کی منظوری کے بعد موبائل ریچارج ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد ہر 100 روپے کے ریچارج پر صارف کو جو ہے مزید اضافی رقم ادا کرنا پڑتی ہے. اسمبلی سے کثرت رائے سے منظوری اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد اب منی بجٹ کے اثرات مہنگائی کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. منی بجٹ کے باعث ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب موبائل فون صارفین کو کمپنیز کی جانب سے اضافہ شدہ کٹوتیوں کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں. موبائل صارفین کو موصول ہونے والے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں کیے جانے والے اضافے کے بعد صارفین کا پری پیڈ کارڈ پر 10 کی بجائے 15% ایڈوانس ٹیکس کٹوتی ہوگی. منی بجٹ کے بعد صارفین کو اس وقت 100 روپے کے ریچارج پر 90.3 روپے کا بیلنس ملتا ہے, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اب صارفین کو ہر 100 روپے کے ریچارج پر 3.9 روپے کا اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا, اور اس طرح اب ہر 100 روپے کے ریچارج پر 90.9 کی بجائے 86.96 روپے کا بیلنس آپ کے فون میں آئے گا. اس کا اطلاق تمام سروسز یعنی جاز, یوفون, ٹیلنور اور زونگ کے صارفین پر ہوگا. مختلف کمپنیز کے موبائل کارڈ مارکیٹ میں مختلف قیمتوں پر دستیاب ہوتے ہیں. ایک طرف کمپنیاں ٹیکس وصول کرتی ہیں, پھر دکاندار اصل قیمت سے زیادہ آگے اوپر فروخت کرتے ہیں. کمپنی کا ٹیکس وصول کرنا اور دکاندار کا اصل قیمت سے زائد فروخت کرنا صارف پر مزید بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ماضی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سیلولر کمپنیز کی جانب سے کثیر المقدار ٹیکس لگائے جانے پر نوٹس لیتے ہوئے کمپنیوں کو صارف پر بوجھ کو کم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے, جس کے بعد 100 روپے کے ریچارج پر 64 روپے کی بجائے 90 روپے کا بیلنس ملنے لگا تھا. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے حکومت کی جانب سے ٹیکس بڑھانے, ود ہولڈنگ ٹیکس کے نام پر غیر ملکی کمپنیز پاکستان کی عوام سے کثیر المقدار رقم جو ہے وہ اکٹھی کر کے ملک سے باہر لے جائیں گے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں جی کہ عوام سے لیا جانے والا ٹیکس کن بنیادوں پر لیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان جاز خیام صدیقی صاحب. بہت شکریہ خیام صدیقی صاحب. خیام صدیقی صاحب, ہم
آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 100 روپے کا اگر کوئی صارف ایک کارڈ لیتا ہے، کون کون سے ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیلی کام کمپنی وصول کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو حکومت کو جانے ہوتے ہیں ان کا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، یا پھر کتنے فیصد ٹیکس جو ہے وہ جاتا ہے حکومت کو؟ بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا. جو ٹیکسز کی مد میں ٹیلی کام کمپنیز لیتی ہیں ٹیکس عوام سے، صارفین سے، تو وہ نیشنل کٹی میں جمع کرا دیا جاتا ہے. وہ ٹیلی کام کمپنیز کے پاس نہیں رہتا. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ منی بجٹ کے اوپر ہمارے جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا ٹیلی کام کسٹمرز پہ، اس کو 10% سے بڑھا کے 15% کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صارف جس کو پہلے 90 روپے ملتے تھے یہ 100 روپے کے کارڈ پہ، اب اس کو تقریباً 87 روپیز اس کو ملیں گے. اسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے جنرل سیلز ٹیکس 19.5%. وہ بھی کٹتا ہے یوزیج کے اوپر، چاہے آپ اس پہ کالز کریں یا آپ اس کے اوپر ڈیٹا یوز کریں. تو پہلے صارف کو جب 76 روپیز تقریباً ملتے تھے 100 روپے کے کارڈ پہ وتھ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس، اب اس کو تقریباً 72 روپے جو ہیں یہ ملیں گے. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم انٹرنیٹ کو اور ٹیلی کام سروسز کو جو ہے نا ایک لگژری آئٹم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ لگژری آئٹمس پہ ہوتا ہے یا ایسے پروڈکٹس پہ ہوتا ہے جو ہارمفل ہوتے ہیں. اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہے. آپ اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ اس سے ہیلتھ کیئر سروسز لیتے ہیں، آپ اس سے اٹس ڈور گیٹ وے ٹو دا ہول ورلڈ. بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمیں پاکستان میں اس کو ایک لگژری آئٹم کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اچھا، رولز کے مطابق اگر دیکھا جائے قیام صاحب، تو مجھے بتائے گا کہ یہ ود ہولڈنگ جو ٹیکس ہے یہ کیا کن کن اشیاء کے اوپر لگایا جاتا ہے یوزلی؟ دیکھیے جی، ود ہولڈنگ ٹیکس اس وقت پاکستان کی جو 220 ملین آبادی ہے اس میں سے ہمارا جو طبقہ ہے جو کہ ٹیکس فائل کرتا ہے، ریٹرن فائل کرتا ہے، وہ تقریباً کوئی 2.2 ملین ہے. 1% جو ہے ہمارے اس وقت آبادی کا حصہ جو ہے وہ ریٹرن فائل کرتا ہے. لیکن جو موبائل فون صارفین کی تعداد ہے جیسے آپ نے بتایا 188 ملین ہے، جس میں سے 98% وہ صارفین ہیں جو پری پیڈ سبسکرائبرز ہیں. ان پری پیڈ سبسکرائبرز میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ احساس پروگرام کے تھرو گورنمنٹ سے جو ہے کوئی سپورٹ لے رہے ہیں. لیکن ان سب پہ یہ انکم ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کی انکم تو ہے نہیں. آئی مین اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی کوئی انکم نہیں ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے تک ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن وہ موبائل فون یوز کرتا ہے. تو جب اس کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیکس کو کلیم کرے، ایڈوانس ٹیکس کو، تو پھر یہ ایڈوانس ٹیکس تو وہ اس کے اوپر واجب الادا بھی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پرویز افتخار صاحب بھی موجود ہیں، ٹیلی کام ایکسپرٹ ہیں. پرویز افتخار صاحب، یہ جو ایک نیا اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے، یوزلی جو ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک خاص طبقے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگاتے ہیں، اور جو نچلا طبقہ ہے وہاں پر ٹیکس نہیں لگاتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اضافی ٹیکس لگایا ہے اس کی وجہ سے تو تمام طبقات جو ہیں وہ متاثر بالکل ہوئے ہیں. کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا جس طرح بجلی کے بلوں میں ہم دیکھیں جی اتنے یونٹ آپ نے استعمال کیے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اضافی رقم نہیں دینی پڑے گی، لیکن اگر اسے زیادہ آپ یونٹ استعمال کریں گے تو اضافی رقم. یہاں پر کوئی اس طرح کا سسٹم ہو سکتا تھا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ کم از کم وہ جو نچلا طبقہ جو افورڈ نہیں کرتا اور جسے 100 روپے کا ایک کارڈ ڈالنا ہوتا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ یہ ٹیکس کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا؟ جی شکریہ مجھے موقع دینے کا. سب سے پہلی بات یہ جہاں تک تعلق ہے نچلا طبقہ متاثر نہیں ہوگا اس کا، تو یہ بالکل غلط ہے. ایکچولی اس ٹیکس سے متاثر ہی صرف نچلا طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ اوپر والا طبقہ جو ہے وہ جب ٹیکس فائل کرتا ہے، ریٹرن فائل کرتا ہے، تو وہ اس ٹیکس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے. جو وہ یہ اضافی ٹیکس جو 15% ہے، پہلے 10% تھا، 15 ہو گیا، اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لیکن جو جس کی آمدن کم ہے اور وہ ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کرتا، وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. دوسرے لفظوں میں جو زیادہ آمدنی والے لوگ ہیں وہ یہ ٹیکس نہیں دے رہے، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی الٹ ہے. رہا آپ کا سوال کہ اس کا کچھ ایسا سدباب ہو سکتا ہے، ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے بجلی کی طرح کہ بجلی کا ایک بل ہے جو مہینے کے آخر میں آنا ہے، اس میں سارے مہینے کی بجلی جو کنزیوم کی ہے اس کے یونٹس دیکھ لیے جائیں. یہاں تو یہ ہے کہ لوگ پری پیڈ کارڈ خریدتے ہیں، کبھی 100 کا خرید لیا، کبھی 1000 کا خرید لیا، کسی نے 500 کا خرید لیا، اور وہ مہینے کے کسی تاریخ کو بھی خرید لیا، کبھی بھی خرید لیا.
تو اس کا یہ ممکن غالباً نہیں ہے کہ اس کو نچلے طبقے کو کوئی ریلیف اس ٹیکس میں دیا جائے. ہاں البتہ دوسرے ٹیکسز میں شاید ہو سکتا ہو, لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ایک ناانصافی پہ مبنی ٹیکس ہے, انجسٹیفائڈ ٹیکس ہے, بیکاز جو نچلا طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا پرویز افتخار صاحب, ابھی جس طرح کہ خیام صاحب نے یہ کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی بھی یہ جو سروسز ہیں انٹرنیٹ کی سروسز ہیں ان کو ہم لگژری آئٹمس کے طور پر دیکھتے ہیں, اور پھر اس طرح کے ٹیکسز اور اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو آپ ٹیلی کام ایکسپرٹ ہیں, ٹیلی کام سیکٹر کو, ٹیلی کام ایکسپرٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کیا کوششیں کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کو یہ چیز بابر کرائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ نہیں اب یہ جو ہے بنیادی ضروریات میں یہ فال کرتا ہے اور کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے. جی آپ کا سوال ایکچولی میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے کروں, کیونکہ ہم لوگ تو بہت کوشش کرتے رہتے ہیں یہی کہ یہ اس کو ایک اسینشیل گڈ سمجھا جائے, اس کو ایک ایسی یوٹیلیٹی سمجھا جائے جس کے بغیر آج کل زندگی ممکن نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ترقی ممکن نہیں ہے, اکنامک ہو یا سوشل ہو یا پرسنل ترقی ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بھی وہ آن لائن ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آن لائن کے اس پہ چلتی ہے, ای کامرس کا رول بڑھتا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کو کسی سٹیج پہ یہ جا کے ضرور ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ ایک لگژری نہیں ہے بلکہ اسینشیل ہے. لگژری اور اسینشیل کے بیچ میں بھی نہیں ہے, اسینشیل ریکوائرمنٹ ہے. اور جب تک کہ آپ اس میں سہولت نہیں پیدا کریں گے, ہمارے ملک کے ہم لوگ جو ہیں پاکستان کے شہری وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا, ہم دنیا میں کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو نہ صرف یہ کہ لگژری سمجھا جاتا ہے بلکہ ٹیلی کام کمپنیز کے تھرو ٹیکس کلیکشن بڑی آسان سمجھی جاتی ہے, اور ہے بھی بڑی آسان. ایف بی آر کو کچھ نہیں کرنا, ان کو صرف 4 کمپنیوں کو پکڑنا ہے, اور 4 کمپنیاں جو ہے وہ اپنے 180 ملین سبسکرائبر سے ٹیکس کلیکٹ کرتی رہتی ہیں. تو یہ آسانی جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے خرم صاحب, جو جنہوں نے بھی کہا وہ میں فلی اگری کرتا ہوں کہ وہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ایک یہ سروس جو ہے یہ اسینشیل سروس ہے, اور اس کو لگژری نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ٹیکس کلیکشن کا ایک ذریعہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے 188 ملین یوزرز خیام صدیقی صاحب, اور یہ اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس وہ پے کرنے والے ہیں. اگر 188 ملین لوگوں سے آپ اتنا اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں تو رقم بنتی کتنی ہے؟ پہلے تو میں جو پرویز صاحب نے بات کی تو اس پہ تھوڑا سا مزید روشنی ڈالنا چاہوں گا. جو وفاقی بجٹ آیا تھا اس کے اندر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو 12.5% سے کم کر کے 10% کر دیا تھا. وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس کا رول بہت کرٹیکل ہے, یہ اسینشیل سروس ہے, دس از ناٹ اے لگژری آئٹم. لیکن اب منی بجٹ میں اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے 15% پہ جو ہے لے کے چلے گئے. اور جو فیڈرل بجٹ میں ایک بات اور بھی تھی کہ اس کو نیکسٹ بجٹ میں تقریباً 8% پہ لے کے چلے جائیں گے. تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جو ہے اس کے اوپر ایک شفٹ آئی ہے, اور وہ 8% کے بجائے ہم 15% پہ لے کے جا رہے ہیں, جس سے جو ٹیلی کام سروس ہیں اس پہ تقریباً 35% جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہے کل ملا کے ہو گئے. تو ٹیکسز جب 35% ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی ہے, سمجھیں کوئی مزدور ہے جو کہ مہینے میں 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرتا ہے, اس کو پہلے آپ کو 76 روپے ملتے تھے, اب آپ کو 72 روپے ملتے ہیں. تو اس کی جو افورڈیبلٹی ہے اس کو تھوڑا سا اور مشکل بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو تنگ نظری ہے ہمارا خیال ہے کہ اس کو جو ہے ختم کرنا ہوگا, تاکہ دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ پروڈکٹیو جب ہوگی جب وہ انٹرنیٹ یوز کرے گی. اگر آپ انٹرنیٹ کو اتنا مہنگا کر دیں کہ ان کی دسترس سے چلا جائے گا تو پھر تو یہ کسی کے فائدے کی بات نہیں ہے. خیام صاحب میرے خیال میں اس سب پر کام کرنے سے پہلے پرسیپشن ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, جس طرح کہ آپ نے ہی یہ پوائنٹ ریز کیا کہ اس کو لگژری آئٹم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ امید کی جا رہی تھی کہ اس ٹیکس کو 8% کے اوپر لے آئیں گے, لیکن اب تو ایک کمپلیٹ شفٹ ہے, بلکہ پیچھے کیا جانا تھا اور بڑھ گیا ٹیکس. تو کیا اب اس چیز کی بھی امید رکھی جائے کہ اگر یہ پرسیپشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا کہ یہ اسینشیل گڈ کے اندر اس کو ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے؟ خیام صاحب اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ہاں جی,
میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا یا یہ امید کی جا رہی تھی کہ 8% کے اوپر اس ٹیکس کو لے کے آئیں گے. میرے خیال میں پرسیپشن بدلنے کی ضرورت ہے, نہیں تو پھر ہم خیال کیا جا رہا تھا کہ میں نے سنا, اس کے بعد آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, میں اپنی ٹیم کو کہتی ہوں کہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ کریں یا آپ کا جو آڈیو ہے اس کو چیک کریں. پرویز افتخار صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں اسی سوال کے ساتھ. یہ پرسیپشن جو ہے یہ واقعی بہت ضروری ہے, نہیں تو اگر پرسیپشن یہی رہتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلے بجٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کو مزید اور بڑھا دیا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ پرسیپشن ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ اس کو لگژری آئٹم کے طور پر نہ دیکھا جائے. اور قیام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 8% تک ہم امید کر رہے تھے کہ یہ آ جائے گا, لیکن یہ تو بالکل الٹ ہو گیا, یہ تو اور اوپر جانا شروع ہو گیا. 8% تک کیا آنا تھا 10 سے 15 پہ چلا گیا ہے. جی عائشہ, اس کی ہسٹری ہے اس ٹیکس کی کہ یہ کچھ سال پہلے 14% ہوا کرتا تھا. 14% سے بڑی مشکل سے ہم 12.5 پہ لے لائے حکومت کے بار بار ریکویسٹ کر کے, اور کچھ سال لگے 12.5 سے اس سال 10% پہ آیا. اور ایک یہ خیال نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ ایک کمٹمنٹ تھی کہ اگلے سال اس کو 8% کر دیا جائے گا. لیکن وہ 8% تو کیا, وہ 14% تو کیا 15% ہو گیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ پرسیپشن نہیں بلکہ میں کہوں گا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پیسے بنا رہی ہیں, ان کو ٹیکس کرو. بھئی آپ کمپنیوں کو یہ چھوڑ دیں, عوام کی طرف دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سک رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کووڈ تھا, بہت زور تھا جن دنوں میں, ان دنوں میں بہت سے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے کہ ان کے یہاں سگنل نہیں آ رہے, وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر سک رہے. جو نالج ورکرز ہیں, جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وغیرہ کے شعبے میں کام کرتے ہیں, وہ ورک فرام ہوم نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہاں سگنل نہیں اچھے آتے تھے. تو کوالٹی آف انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے ملک میں سوائے بڑے شہروں کے, اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ ان سے پیسہ کھینچا جائے, ان کو ایسی سہولیات انیبل کیا جائے, ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو اس سے ملک کا فائدہ ہوگا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ پھلے پھولے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. یہ پرسیپشن یا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی بات سے میں فلی ایگری کرتا ہوں. صاحب یہ جس آپ کی طرف آؤں گی, جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو کیا اب یہ بھی کوئی خدشہ ہے کہ یہ 15% سے بھی ٹیکس جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے اگلے بجٹ میں؟ ہم دیکھیں گے اگر یہ پرسیپشن یا جیسا کہ پرویز صاحب نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ اگر نہیں بدلتا تو پھر کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکس مزید اور اوپر چلا جائے گا؟ دیکھیں جی, اس کے بارے میں تو متعلقہ ادارے ہی کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہوں نے ہر فورم کے اوپر اپنے کسٹمرز کے بہاف کے اوپر یہ بات کی ہے کہ اس کو مزید کم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جتنا کم ہوگا اتنا لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے. اس وقت ہماری جو بھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کا دار و مدار ٹیلی کمیونیکیشن ICT سیکٹر پہ بہت زیادہ ہے, اور جو یہ کنیکٹیوٹی ہے یہ بالکل ایک بیس لیئر ہوتی ہے. اگر آپ کی کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی تو آپ اس کے اوپر بہت سارے ای کامرس, موبائل کامرس, ای ایجوکیشن, آپ بہت سارے سیکٹرز کو اس کو فلرش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی یا اس کی افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا تو پھر آپ ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ترجمان جائز قیام صدیقی صاحب اور ٹیلی کام ایکسپرٹ پرویز افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال فی الحال تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے جی کہ آپ کو 10 کی بجائے اب 15% ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا, اور پہلے جو آپ کے پاس لگ بھگ 91 روپے یعنی 91 روپیز جو آپ کے اوپر پاس آتے تھے 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرنے کے بعد, تو اب وہ 87 تک جو ہے وہ ہو جائے گی رقم, اور یہ کٹوتی کا سامنا جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرنا ہی پڑے گا. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک پر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پنجاب کے وزراء عثمان بزدار کارکردگی میں سب پر سبقت لے گئے ہیں. جی ہاں, بالکل صحیح سن رہے ہیں آپ. انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین IPOR نے نئی سروے رپورٹ کے مطابق عثمان بزدار 3 سالہ کارکردگی کے لحاظ سے تمام وزراء اعلیٰ سے آگے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ پہلے نمبر پر, سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ دوسرے پر, KPK کے وزیر اعلیٰ محمود خان تیسرے پر, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قدوس وزن جو چوتھے اور آخری نمبر پر ہیں.
रिपोर्ट में कहा गया है जी कि 86% राय दहिंदगान उस्मान बुज़दार की क़यादत में तालीम की सहूलियात के इक़दाम और 72% राय दहिंदगान सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मुतमईन हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से पंजाब में 51% अवाम ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हमेशा सही ऑपोजिशन की तनकीद में रहे हैं। आज भी पंजाब में होने वाले किसी भी मामले पर ऑपोजिशन की जानिब से उस्मान बुज़दार को नाअहली की अलामत ठहराया जाता है, लेकिन जब भी उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से खबरें सामने आती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो अपने फैसले पर कायम व दायम नजर आए। लेकिन इस बार सर्वे में ये बात भी सामने आई कि 40% अवाम ने IPOR को ये बताया कि 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट दिया, मगर अब 52% ये कहते हैं कि 2023 के इलेक्शन में PTI को वोट नहीं देंगे। एक और सवाल पर 33% अवाम की राय ये है जी कि नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जबकि 30% अवाम ये समझती है कि इमरान खान ही पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। इस सर्वे के लिए क्या मेथोडोलॉजी और डेमोग्राफी इस्तेमाल की गई क्या थी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह IPOR तारिक चंद साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब ये क्या किस तरीके से हुई है सैम्पलिंग, किस तरीके से जो है कंडक्ट किया गया ये सर्वे? लेने के लिए देखिए, एक साइंटिफिक तरीके से सैंपल को पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट किया जाता है। ठीक है। तो इस सर्वे में हमने सैंपल साइज जो था वो तकरीबन 3769 था, जिसको हमने मुल्क की 65 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और अगर आप सैंपल वाली स्लाइड देखें तो जिसमें पंजाब में हमने 54% लोगों को इंटरव्यू किया, सिंध में 23%, KP में 17% और बलोचिस्तान में 6%, चूंकि हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी की ऐसी है। तो हमने ये ख्याल रखा कि जिस तरह हमारे सूबे हैं चारों, उसी तरह उनकी सैंपल की स्प्रेड भी हो। तो एक साइंटिफिक तरीके से एज ग्रुप को भी टारगेट किया जाता है, जिसमें 18 से 25, 26 से 40, 51 से 50, यानी जो एज ग्रुप हमारे मुल्क में मौजूद है उसके मुताबिक ही उनको इस सैंपल में शामिल किया जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि सूबों को किस तरीके से उनमें जो है ये सैम्पलिंग की गई, क्या पॉपुलेशन के एतबार से जो है वो परसेंटेज रखी गई, हुआ क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पंजाब हमारा पाकिस्तान का तकरीबन 54% हिस्सा फॉर्म करता है। तो सैंपल, जो भी सैंपल अगर कोई भी अच्छी क्रेडिबल कंपनी बनाएगी वो पंजाब में 54% सैंपल पंजाब को एलोकेट करेगी। तो इसी तरह सिंध में 23% एलोकेट करेगी, KP में 17% एलोकेट करेगी और बलोचिस्तान में 6% एलोकेट करेगी। तो इस हिसाब से हम सैंपल को एलोकेट करते हैं। लेकिन ये जो आप पार्टिकुलर सवालात की जिक्र कर रही है ना, इसमें विद इन पंजाब जो लोगों ने ये कहा है कि हमें और विद इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस अपने सूबे के वज़ीर आला के बारे में रखेंगे, तो उसमें वज़ीर आला जो बुज़दार साहब हैं वो रिलेटिवली बाकियों से स्लाइटली आगे हैं, यानी 51% पे हैं। और अगर देखा जाए KP के जो वज़ीर आला हैं वो 48 पे हैं और सिंध के वज़ीर आला 37। तो ये रिलेटिवली थोड़े बेहतर उसमें पोजीशन में नजर आए इस सर्वे के मुताबिक। हालांकि तारिक साहब अपेरेंटली अगर देखा जाए तो सबके इल्म में है कि बुज़दार साहब पर जितना क्रिटिसिज्म हुआ है शायद वो किसी और वज़ीर आला पर उतना नहीं हुआ हो, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो हमें कुछ और बता रहे हैं। तो मुझे ये बताएगा कि क्या अगर टारगेट एरिया जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाता तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते थे? नहीं जी, देखिए ये बहुत रोबस्ट सैंपल है और ये इसमें पाकिस्तान की आवाम की तकरीबन तमाम रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अच्छा। लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक बात मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो हमने कंपैरिजन किया है ना अमंग द प्रेजेंट 4 वजीर आला किया है, यानी हम इसमें पिछले वजीर आला या पिछली हुकूमत के साथ इसका कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए आपको शायद छंबा लग रहा हो या कुछ लोगों को लग रहा हो, लेकिन अगर आप विद इन दिस प्रेजेंट लॉट जो है अगर आप देखें तो उनमें जो लोग हैं जो चारों वजीर आला उनमें ही स्टैंडिंग आउट। अच्छा, अब ये सर्वे हमें ये भी बता रहा है कि 40% अवाम ने आपको ये बताया कि 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट दिया, लेकिन अब 52% ये कहते हैं कि वो 2023 के इलेक्शन में PTI को वोट नहीं देंगे। महंगाई आपको लगता है इसका एक अहम फैक्टर है? जी डेफिनेटली इस सर्वे में ये नजर आया है कि PTI की रेटिंग कम हुई है। अच्छा। उन्होंने पिछले इलेक्शन में 32% वोट लिया था, जो कम होके अब इस वक्त उनका 28% पे आ गया है। अच्छा। तो बीच में ये आप पंजाब की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ مہنگائی ہے, کورونا ہے, دوسری جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی میں ہٹ آیا ہے, تو اس سے ان کا کچھ ووٹ بینک جو ہے کم ہوا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ 33% عوام کی رائے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہے, جبکہ 30% عوام ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. تو یہ کن بیسس کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی, تو اس میں کیا فیکٹرز جو ہیں انہوں نے رول پلے کیا طارق صاحب؟ جی بالکل, دیکھیے ہمارا ملک جو ہے نا پریٹی مچ ڈیوائیڈ ہے کچھ بلاکس میں. اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کا بلاک ہے وہ اگر مارجن آف ایرر کو مد نظر رکھیں تو 30 سے 28% کے درمیان ہے. تو جو لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے ووٹرز بھی ہیں. اسی طرح جو لوگ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں یہ وہی ہیں جو ان کے ووٹرز بھی ہیں. تو اگر ہمارے سروے میں بیلٹ ٹیسٹ میں 29% آ رہے ہیں اور 2% مارجن آف ایرر رکھیں تو تقریباً 30-31% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل حل کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز طارق صاحب کہ آپ کے سروے میں جب سیمپلنگ کی گئی تو اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ آپ نے جیسے کہ خود ہی کہا کہ ایک بڑا ڈیوائیڈ ہے, کچھ جو ہے بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو, اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ اس کو بھی بیلنس کیا جائے؟ جی دیکھیں, ہم تو رینڈم لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس ہے 18 سال سے اوپر کا کوئی بھی ووٹر, اور اس کو ایک رینڈم طریقے سے کرتے ہیں. ہم سلیکٹ نہیں کرتے لوگوں کو, ایک رینڈم طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد جب ان سے ہم نے رائے لی گئی تو یہ رائے کی یہ نتائج سامنے آئے. تو نتائج سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں 2 بڑے بلاک اس وقت موجود ہیں, ایک پی ایم ایل این کا بلاک ہے اور ایک عمران خان کا پی ٹی آئی کا بلاک ہے. تو اس لیے جو بھی اگر فیوچر میں اگر آپ الیکشنز کی جو دیکھیں گے اس میں بڑی نیک ٹو نیک فائٹ جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ہمیں. کیونکہ جب الیکشنز آتے ہیں جب پورا سروے آپ نے کر لیا تو اس کا نچوڑ کیا نکلا یا پھر کریکس کیا ہے اگلے آنے والے الیکشن پہ؟ اوبویسلی اگر یہ آپ لوگوں نے سروے کیا ہے تو آپ سے کچھ اچھی پریڈکشنز ہمیں مل سکتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے. پنجاب میں جو ہے وہ کتنا ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے؟ جی بالکل, اس سروے کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کیونکہ پچھلے آپ کو پتہ ہے کچھ مہینوں سے یہ ہو رہا ہے, ہمارے پولیٹیکل ایرینا میں ڈسکشنز جاری ہیں کہ شاید ان ہاؤس چینج آ جائے یا شاید جو ہے نئے الیکشن سنیپ الیکشن کال کیے. تو ہم نے کہا عوام کے لیے اور میڈیا کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا انالیسس کرنا کہ اگر نئے الیکشنز ہو بھی جائیں تو پھر بیٹل لائنز کیا ہمیں بتا رہی ہیں. تو اس میں نظر یہی آیا ہے کہ اوور آل انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ نیک ٹو نیک ہے, لیکن پنجاب میں جس طرح پی ایم ایل این آگے ہے, کے پی میں پی ٹی آئی آگے ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی آگے ہے. سو دے آر لائکلی ٹو فارم گورنمنٹس اگین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. طارق جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں.